वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आज 2 माह मुबारक को तफसीर कुरान, नहजुल बलागा और रोज़ा के फ़िक़ही मसाइल के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी व सारी है। सबसे पहले नहजुल बलागा से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फरमान मुबारक से इब्तिदा करते हैं कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शर्रुल इख्वान मन तुकुल्लिफ़ लहू, कि बुरा भाई वो है कि जिसके लिए ज़हमत उठाना पड़े, जिसके लिए कुल्फ़त उठाना पड़े, जिसके लिए किसी मुश्किल में इंसान पड़ जाए, ऐसा इंसान बुरा भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे मवारिद हैं, कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिन सूरतों में दूसरा इंसान किसी और भाई मोमिन भाई के लिए मुश्किल का बायस बनता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के यहाँ गेस्ट या मेहमान के तौर पे गए हैं तो अगर तो उसे दावत दी गई है, इनवाइट किया गया है, तो फिर तो रिवायात में एक इंसान अपनी वुसअत के मुताबिक एहतमाम करे। लेकिन अगर उसे इनवाइट नहीं किया गया, अचानक एक मेहमान आता है, तो जो मौजूद है बज़लुल मौजूद, जो मौजूद है उसको पेश कर देना, यही जूद है। दूसरी सिचुएशन जो आम तौर पे हमारी सोसाइटीज़ में नज़र आती है वो ये है कि बाज़ औक़ात जब इंसान कोई फंक्शन करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैरिज का फंक्शन है, तो उस फंक्शन में बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ात किए जाते हैं। जिन लोगों को इनवाइट किया जाता है उनके लिए बाज़ औक़ात होटल का अरेंजमेंट करना पड़ता है, पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे उमूर का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर वो ख्याल न रखा जाए तो जिन दोस्त अहबाब रिलेटिव्स को इनवाइट किया गया है, ऐसे लोग बाद में फितने का बायस भी बनते हैं, शिकवे शिकायतें भी होती हैं और बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़ों तक नौबत आ जाती है। तो ऐसे वो तमाम रिलेटिव्स, वो तमाम ताल्लुक़दार लोग कि जिनकी वजह से दूसरी फैमिली को या किसी मेंबर को मुश्किल उठाना पड़ रही है, ऐसे लोग, ऐसे भाई, ऐसे रिश्तेदार को बुरा भाई कहा गया है रिवायत की रोशनी में। जैसे कि नहजुल बलागा के कलिमात किसार में इमाम अलैहिस्सलाम इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं। इसी तरह अगर किसी जगह कोई रिश्तेदारी करता है और उनकी शर से बचने के लिए बेटी को जहेज़ देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा मिकदार में, कर्ज़ों को उठाकर, लोन लेकर, तो ऐसी सिचुएशन में भी इस रिवायत का मिस्दाक है वो शख्स या वो फैमिली या वो सोसाइटी कि जो दूसरों को ज़हमत में डाल देती है, उनको कर्ज़े लेना पड़ते हैं, उनके ऊपर ओवर बर्डन आता है। हाँ, किसी के पास अगर अपनी सलाहियतें हैं, अपनी विरासत की सूरत में या वैसे इतनी मिकदार में खुदा ने दिया हुआ है रिज़्क़ कि वो दे सकता है अपनी बेटी को, इजीली ऐसा काम कर सकता है, तो ऐसी सूरत में शुक्र खुदा की नीयत से, ना कि तफाखुर और तकब्बुर की नीयत से देने में हरज नहीं है। तो ये एक मौरिद था जिसमें इस हदीस और इस रवायत का मिस्दाक हमारी सोसाइटी में सामने नज़र आता है। इसी तरह आजकल मुसीबत फ़कत शादियों और खुशियों के मौक़ों तक महदूद नहीं हो गई, बल्कि मुसीबत इससे आगे बढ़ गई है
کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی ایسا سوگ کا مرحلہ مورد آ جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی جو لوگ آتے ہیں افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اگر پرتکلف کھانے یا اہتمام نہ کیا جائے تو تب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا احترام نہیں کیا گیا، ان کی رسپیکٹ نہیں کی گئی، اور اس کے لیے بہت زیادہ، حالانکہ روایات میں ہے اور فتاوی علماء میں بھی یہ بات موجود ہے کہ 3 دن تک جس گھر میں مرگ ہو جائے 3 دن تک اس گھر کا کھانا اڑوس پڑوس والے لوگ رشتہ دار دیں، حالانکہ یہاں بالعکس ریت چل پڑی ہے۔ تو امام علیہ السلام ایک سوسائٹی کے اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں اس فرمان میں، شر الاخوان من تکلف لہو، کہ جس کے لیے زحمت اٹھانا پڑے، کلفت اٹھانا پڑے۔ ہاں مومن بھائی کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، اس کے لیے آپ اگر وسائل رکھتے ہیں، جتنا بھی آپ اس کا اہتمام کر دیں، اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے یا جس اور جہت سے، تو یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، بشرطے کہ یہ کلفت اور زحمت کا باعث نہ ہو۔ اسی طرح فیملی ممبرز میں بھی اگر مثلا وائف ہے یا ہسبینڈ ہے، اس کے لیے اگر زحمت اٹھانا پڑتی ہے بیوی کو بہت زیادہ، یا ہسبینڈ کو بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ زحمت اٹھانی پڑتی ہے، تو یہ بھی اس روایت کا مصداق اور مورد قرار پائے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے اس روایت کے ضمن میں بہت سارے اور موارد آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنا دوسری جہت فقہی مسائل کی طرف۔ فقہی مسائل کو اگر ہم روزے کے حوالے سے، کل ہم نے نیت پہ بات کی تھی، آج ہم جو ہے بات کرتے ہیں دوسرے مرحلے میں کہ کون سی چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، روزے کے فساد کا باعث ہیں، روزے کے بطلان کا باعث ہے۔ بہت ساری چیزیں فقہا نے فقہی اپنے رسائل میں توضیح المسائل وغیرہ میں لکھی ہیں، لیکن یہاں پہ فرسٹ آف آل میں ذکر کروں گا کھانے اور پینے کے حوالے سے۔ کھانا اور پینا اگر جان بوجھ کر ہے، تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا فقط اس کی قضا نہیں ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ کفارہ کی مباحث میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ اور اگر کھانا پینا یعنی جان بوجھ کے نہیں ہے بلکہ بھول کے ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، نسیان ہو گیا کہ میں روزے سے تھا، تو اگر ایسی سچویشن ہے تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہے۔ ہاں جب یاد آ جائے کہ میں روزے سے تھا اور انسان کھانے پینے مشغول ہے، فوراً جو منہ کے اندر ہے اس کو باہر نکال دے، اگر نگل لے گا یاد آنے کے بعد عمدن، تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور کھانے پینے کی اشیاء میں تھوڑی مقدار، جیسے میں نے عرض کیا، وہ بھی بعض اوقات دھاگے کو، جیسے درزی حضرات جو ہیں وہ دھاگے کو یوز کرتے ہیں، اس کو اپنی تھوک کے ساتھ جو ہے وہ ملائم کرتے ہیں اور پھر دوبارہ منہ میں ڈالتے ہیں اس کو سوئی میں ڈالنے کے لیے، تو اس مقدار میں بھی جو ہے وہ اگر گلے تک وہ رطوبت چلی جاتی ہے تو علماء نے اس کو جو ہے نا مبطل صوم قرار دیا کہ روزہ باطل ہوتا ہے۔ تفاصیل جو ہے توضیح المسائل میں موجود ہیں، مختصر یہ جو مبتلا بہی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ بخاخ جس کو عربی میں کہتے ہیں، اور انہیلر جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، کہ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہے تو وہ خاص قسم کی وہ ایک دوا ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے سانس کی بحالی کے لیے، تو وہ 2 قسم کی ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جب اس کو لیا جاتا ہے تو وہ ہوا بن جاتی ہے، تو ایسا انہیلر وہ روزے کے بطلان کا سبب نہیں ہے۔ ہاں ایسا انہیلر کہ جس کو جب یوز کیا جائے تو یوز کرنے کے بعد جو ہے وہ ہوا میں چینج نہیں ہوتا بلکہ وہ سائل کی سچویشن میں رہتا ہے، تو وہ بطلان روزے کا سبب ہے، روزہ اس سے باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے جو ہے نا وہ انسان جو یوز کر رہا ہے اس قسم کی میڈیسن کو، اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کرے اور اس مسئلے کو جانے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تیسری چیز جو اس مقام پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو روزے کے بطلان کا سبب ہے وہ ہے رمس، جس کو کہا گیا ہے رمس الرأس فی الماء
کہ اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبو دینا، کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبو دیتا ہے، چاہے غسل کر رہا ہے یا ویسے نہا رہا ہے، تو اگر پورا سر اس کا یکدم جو ہے یا تدریجاً دونوں سچویشنز میں اس کا سر اگر ڈوب جاتا ہے تو ایسے شخص کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر بھول کر ایسا ہوا ہے یا اس شخص نے جو ہے نا وہ کسی نہر کے کنارے فار ایگزامپل یا کسی حوض کے کنارے کھڑا تھا ایک شخص، اور اس شخص کو پتہ نہیں تھا کہ کسی وجہ سے وہ تالاب کے اندر یا نہر کے اندر وہ گر جائے گا، اور یا اسے گرا دیا گیا یا بائی چانس وہ گر گیا، تو ایسی سچویشن میں علماء کہتے ہیں کہ روزہ باطل نہیں ہے، اگرچہ اس کا پورا سر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ایک اور تھرڈ جو ہمارا ٹاپک ہے ان ایام میں، ماہ مبارک کے مقدس ایام میں، وہ ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے۔ تو کوشش یہی ہے کہ ہم تفسیر قرآن جو ہے وہ روایات اہل بیت کی روشنی میں پیش کریں، کیونکہ سب سے بیسٹ تفسیر جو ہے وہی ہے جو ان مقدس اور مبارک زبانوں سے آئی ہے کہ جن گھروں میں قرآن نازل ہوا، جن گھروں میں فرشتہ آتا رہا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کے جو مصداق ہیں، جو ہستیاں، لہذا انہی سے قرآن کی تفسیر لیتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے ایک روایت ہے جو تفسیر نہیں بلکہ تعویل ہے۔ تفسیر ظاہر قرآن کی ہوتی ہے اور تعویل جو ہے وہ باطن قرآن کی ہوتی ہے۔ بہت ساری تفاسیر لکھی گئی، ان میں تعویلات کا بھی ذکر ہے۔ باطن قرآن پہ بھی ایمان لانا واجب ہے، جس طرح ظاہر قرآن پہ ایمان لانا واجب ہے۔ یہاں پہ مالک یوم الدین، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کل ہم نے بات کی تھی کہ اس کے ہر حرف کے بدلے میں اگر کوئی محمد و آل محمد کی ولایت کا قائل ہے، اگر کوئی شخص جو ہے ان کے اوامر کا امتثال کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو ہر حرف جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھے گا اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور وہ نیکی کی ویلیو یہ ہے کہ پوری دنیا وما فیہا میں جو کچھ موجود ہے اس سے بہتر ہے اس شخص کے لیے ایک حرف کی تلاوت جو ہے، ایک حرف کی تلاوت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دنیا سے زیادہ اجر اسے نصیب ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں جو کل بتائی تھی کہ مومن جو شیعہ مومن ہے وہ اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے اس کو پانی پلایا ہے، کسی شخص نے اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں اگر کسی مومن نے پناہ لی تھوڑی دیر کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے، تب بھی اس کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ آج ہم بات کرتے ہیں الرحمن الرحیم پہ بات ہو چکی تھی۔ رحیم جو ہے وہ مومنین کے لیے پروردگار کی یہ صفت ہے، اور رحمان تمام مخلوق کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ 99 رحمتیں، اس ایک رحمت جو دنیا میں اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی، 99 رحمتیں مزید ایڈ ہوں گی، اور 100 رحمتوں کے ذریعے خدا امت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت محمد و آل محمد کے ذریعے سے جو ہے نا وہ جنت میں داخل کرے گا۔ مالک یوم الدین پہ آج بات کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہاں، اسی دن کے حوالے سے چونکہ حساب و کتاب محمد و آل محمد نے لینا ہے، اس لیے ان کو حاکم یوم الدین روایات میں کہا گیا کہ مالک یوم الدین اللہ کی ذات ہے، حاکم یوم الدین جو ہے وہ محمد و آل محمد ہے، حساب و کتاب ان کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کی دی ہوئی اجازت سے۔ مالک یوم الدین میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت فرماتے ہیں یوم الدین یوم حساب ہے، رسول اسلام سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ یقول الا اخبرکم باقیس القیسین، رسول اسلام فرماتے ہیں کیا میں آپ کو سب سے زیادہ ذہین شخص کے بارے میں نہ بتا دوں، واحمق الحمقى، اور بے وقوف ترین شخص کے بارے میں بھی نہ بتا دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں۔
قال اقیس القیسین من حاسب نفسہ، سب سے زیادہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب و کتاب رکھتا ہے اپنے اعمال کا۔ وعامل لما بعد الموت، اور ایسا شخص ذہین ترین انسان ہے جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرتا ہے۔ وَإِنَّ أَحْمَقَ الْحُمْقَى مَنْ اتَّبَعَ نَفْسُهُ هَوَاهَا، ایسا شخص جس کا نفس اپنی خواہشات کی پوجا میں لگا ہوا ہے، یہ شخص جو ہے احمق ترین اور بے وقوف ترین شخص ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَمَانِي، خود تو اپنی خواہشات نفسانی میں لگا ہوا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ سے جو ہے وہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ فقال الرجل یا امیر المومنین وکیف یحاسب الرجل نفسہ، اے مولا اب بتائیں کہ کوئی شخص جو ہے اپنا محاسبہ کیسے کرے۔ فقال اذا اصبح ثم امسى رجع الى نفسی، جب دن گزار لے اور شام ہو جائے تو رات یعنی سونے سے پہلے گویا امام فرما رہے ہیں، قال یا نفس ان ھذا یوم مضى علیک لا یعود الیک ابدا، اپنے آپ سے انسان کہے کہ اے میری روح، میرا دل، میری جان، اے شخص فلاں، آج کا دن گزر گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ واللہ تعالی یسألک عنہ فما الذی افنیتہ، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے اس دن کے بارے میں سوال کرے گا، آپ نے اس دن کو کس چیز میں گزارا ہے۔ وَمَا الَّذِي عَمِلْتَ فِيهِ، اس دن میں آپ نے کون سا عمل سر انجام دیا، یہ اپنے آپ سے انسان سوال کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اذکرت اللہ، اپنے آپ سے انسان سوال کرے کہ اللہ کو آج تو نے یاد کیا ہے، احمدتہ، کہ اللہ کا شکر اور حمد بیان کی ہے، اقضیت حق اخ مومن، کیا مومن بھائی کے حق کو ادا کیا ہے تو نے، انفست عنہ قربا، کیا تو نے اپنے مومن بھائی کی پریشانی کو دور کیا ہے، احفظتہ بظاہر الغیب فی اہلہ و ولدہ، کیا تو نے اپنے مومن بھائی کی غیبت میں اس کے پس پشت جو ہے اس کی کرامت، اس کے مقام کی، اس کے خاندان میں، اس کی فیملی میں، اس کی اولاد میں، کیا تو نے اس کی حفاظت کی ہے یا غیبت کی ہے یا غیبت میں ساتھ دیا ہے، اپنے آپ سے انسان سوال کرے۔ امام علیہ السلام رسول اسلام سے یہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے انسان اپنا محاسبہ کرے، کیسے اکاؤنٹیبلٹی کرے۔ فرمایا احفظتہ بعد الموت فی مخلفیہ، کیا تو نے مومن بھائی کی موت کے بعد جو اس کے پسماندگان ہیں، کیا ان کی حفاظت کی ہے، کیا ان کا خیال رکھا ہے۔ اکففت عن غیبت اخ مؤمن بفضل جاہک، کیا مومن بھائی سے غیبت کو اپنی وجاہت کے ذریعے سے دور کیا ہے۔ انت مسلمن، کیا تو نے کسی مسلمان کی سپورٹ کی ہے۔ ملذی صنعت فیہ، تو نے کیا کیا آج کے سارے دن میں مسلمانوں کی یا انسانوں کی یا مومنوں کی سپورٹ میں۔ وَيَذْكُرْ مَا كَانَ مِنْهُ، تو جو کچھ سارا دن اس مومن نے عمل کیا ہے تو یاد کرے آج میں نے کیا کیا ہے، کیا انجام نہیں دیا، حقوق اللہ میں سے کیا چیزیں چھوڑی ہیں، حقوق العباد میں سے کون کون سی چیزوں کو پامال کیا، یاد کرے اس چیز کو۔ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَرَى مِنْهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَكَرَهُ عَلَىٰ تَوْفِيقِهِ، اگر اس سے یہ بات یاد آئے کہ آج کے دن اس سے نیک اعمال انجام پائے تو اللہ کا حمد اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَإِنْ ذَكَرَ مَعْصِيَّةً أَوْ تَقْصِيرًا اسْتَغْفَرَ اللَّهُ تعالیٰ، اگر اسے یاد آ جائے کہ اس سے تو کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو خدا سے اس بات پہ مغفرت طلب کرے۔ وَعَازِمَ عَلَىٰ تَرْكِ مُعَاوْدَتِهِ، اور اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ اس گناہ کو سر انجام نہیں دے گا۔ وَمَحَا ذَلِكَ عَن نَفْسِهِ بِتَجْدِيدِ الصَّلَاةِ، وہ اس گناہ کا جو اثر ہے اس کو کیسے زائل کرے، محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ تجدید الصلاۃ علی محمد و آلہ الطیبین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعرض بیعت امیر المومنین علیہ السلام علی نفسہ و قبولہ لہا، امیر المومنین علی علیہ السلام کی جو بیعت غدیر پہ مومنین سے لی گئی اسی بیعت کو اپنے اوپر پیش کرے اور اس بیعت کو قبول کرے، روزانہ یہ کام کرے۔ روایت یہ بتا رہی ہے
تاکہ گناہ جو ہوئے ہیں اس سے غلطی میں اس کا اثر زائل ہو، استغفار بھی کرے، بیعت کو بھی پیش کرے، درود بھی پڑھے، وَإِعَادَةَ لَا عَنْ آدَائِهِ وَشَانِئِهِ وَدَافِئِهِ عَنْ حَقُوقِهِ، روزانہ اعادہ یعنی دوبارہ روزانہ اپنا محاسبہ کرے، روزانہ درود بھی پڑھے، روزانہ استغفار بھی کرے، روزانہ علی کی ولایت کو بھی قبول کرے، اور علی کے دشمنوں اور علی کے حقوق غصب کرنے والوں پہ لعنت بھی کرے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے، بتا رسول اسلام رہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، جب یہ روزانہ یہ کام مومن کرتا ہے، اپنا محاسبہ نفس کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس بندے سے کہتا ہے لَسْتَ أُنَاقِشُكَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الذُّنُوبِ، میں میرے بندے تو استغفار بھی کر رہا ہے، اہل بیت پہ درود بھی بھیج رہا ہے، اور اہل علی کے دشمنوں پہ لعنت بھی کر رہا ہے، علی کی بیعت کو بھی قبول کر رہا ہے، اور اپنا محاسبہ بھی کر رہا ہے، لہٰذا اب میں تیرے گناہوں کے بارے میں تو اس سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ما موالات کا اولیائی و معادات کا آدائی، چونکہ تو میرے دوستوں کا دوست ہے اور میرے دشمنوں کا دشمن ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، پروردگار سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی طاعت کی زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب ہو، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، جو حج و زیارات کا قصد رکھتے ہیں ان کو حج و زیارات نصیب ہو۔ وبائے کرونا سے تمام انسانیت کو یا الہی محفوظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، شیعہ سنی کو متحد ہو کر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی مومن مسلمان پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔